बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। सियासी पारा हाई है, जो होना था वो हो चुका। आखिरकार अपोजिशन की तमाम जमातें मिल चुकी और इस वक्त ये सिचुएशन है कि जो तारीख पे तारीख की बात की जा रही थी, आखिरकार उसका नतीजा सामने आ गया। अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी गई और एक 152 अराकीन ऐसे हैं जिन्होंने अदम एतमाद की तहरीक की फेवर कर दी है, जिसका फैसला अब 15 से 20 दिन में होने वाला है। दूसरी तरफ ये पेशरफ्त हुई है कि इस वक्त डी चौक पे पीपल्स पार्टी का पूरा जो मजमा था वो जमा है, जबकि नून लीग वाले भी उसको ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त आखिरी इत्तलात तक मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल साहब ने इस धरने को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। ये भी एक सोचने की बात है कि मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल साहब ही क्यों उस धरने में मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त जो आगे सूरत हाल आ रही है, ये कहना जरूर है कि कुछ ना कुछ पॉलिसी में रद्दोबदल जरूर होने वाला है। एक तरफ खान साहब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो बुजदार माइनस वाला फार्मूला अलीम खान साहब की तरफ से आया, जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से आया, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी तरफ अंदर की इत्तलात ये हैं कि खान साहब ने कहा है कि अगर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो यकीनन हमें बुजदार साहब की कुर्बानी देनी पड़ेगी। बहरहाल क्या सूरत हाल है, इस पे बात करते हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब मौला बख्श सुमरो साहब, आपका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। उनके साथ मौजूद हैं शुजा हैदर साहब, आप तजियाकार हैं। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे सुमरो साहब, क्या होने वाला है, क्या समझते हैं? आपकी पार्टी के ऊपर बुरा वक्त आ चुका है और सारा फैसला भी होने वाला है। देखिए, 3.5 साल से हुकूमत लगी पड़ी है, अपोजिशन 3.5 साल से लगी पड़ी है किसी तरह हुकूमत को फेल किया जाए, तो मैं नहीं समझता कि कोई बुरा वक्त आने वाला है। ये जरूर है कि अपोजिशन जो है अलग अलग की चाल चलता है। पहले एक चाल चलते कि 31 जनवरी से पहले हम रिजिग्नेशन दे देंगे, लेकिन अब तो हो गया ना, अब तो दे दिया ना उन्होंने। अब तो रिजाइन तो नहीं दिया ना। नहीं, रिजाइन की बात नहीं, अब तो उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दी, जमा कर दी। पहले अपनी असेंबली तोड़ देना, सिंध असेंबली की सारी असेंबलियां में टूटना शुरू हो जाए। अगर इतने सीरियस हैं, अगर ये चाहते हैं कि 8 तारीख हम सीरियस में तो हो गए ना, अब तो वो सीरियस भी हो गए। तोड़ देना सिंध असेंबली। 152 अराकीन है, जिसमें से आपकी पार्टी भी ये कह रही है कि हमारे पास भी उनके कुछ अराकीन है, जबकि अपोजिशन ही कह रही है कि आपके अराकीन उनके पास चले गए। एक तरफ अलीम खान साहब का अखाड़ा भी जारी है, तो ये सारी सूरत हाल में आप अभी भी मुतमईन है? आप कहने जी कुछ नहीं होने वाला। देखिए, मैं बताता हूँ बात ये कि इनका इंटरेस्ट ये कि इन हाउस चेंज हो, प्राइम मिनिस्टर हट जाए, और ये कुछ नहीं करना चाह रहे। अगर तो ये चाह रहे कि इलेक्शन फिर से हो, सिंध में इनकी गवर्नमेंट है, 2/3 मेजोरिटी इनके पास, सिंध की असेंबली तोड़ दें, बाकी असेंबली ऑटोमेटिकली टूट जाएंगी। वो ये नहीं करना चाह रहे क्योंकि सिंध में इनका इंटरेस्ट है, इनकी गवर्नमेंट है। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाना चाह रहे कि इन हाउस चेंज आ जाए, कि इमरान खान हट जाए और कोई प्राइम मिनिस्टर आ जाए, यानी कि -1 डिमांड कर रहे हैं। एक तो ये, दूसरा इनके ऊपर जो केसेस है उसके लिए एनआरओ चाह रहे हैं कि हमारे केस खत्म कर दें। बाकी और इनके पास सोल्यूशन है कोई? अगर ये हटा देते हैं इमरान खान को तो सोल्यूशन है। अभी आप ये समझते हैं कि कामयाबी नहीं होने वाली इन लोगों को? कुछ भी नहीं होने वाला। चलें, दूसरी जिसकी कामयाबी हो रही है उससे उनसे भी बात कर लेते हैं। इकबाल सांस साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, आपसे पूछेंगे कि कहां तक पहुंचा है आपका धरना, आपका काफिला कहां पे इस वक्त मौजूद है, किसने आपको ज्वाइन किया है और क्या सूरत हाल है वहां पे? इस वक्त चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का काफिला पहुंच चुका है, पकड़ चुका है और शरों का समंदर है। शायद मेरी आंख भी उसका इस्तेमाल नहीं देख पा रही, इतने लोगों का समंदर है और पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर यहाँ मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि ये अवाम का फैसला है, अवाम ने मुस्तरद किया, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। अच्छा, तो सर अभी मुस्लिम लीग नून से कौन कौन आपके पास मौजूद है? देखिए, मैं डीडी चौक पर मौजूद हूँ। इस वक्त एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब साहब जो है वो घर आ चुके हैं, जरदारी साहब भी पहुँच चुके हैं, वो भी ट्रक पर मौजूद थोड़ी देर में होंगे, आ चुके होंगे, मुझे नजर नहीं आ रहा। तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद हम जंगल में डी चौक पर पहुंचे हैं। और इकबाल साहब, आपकी आवाज बिल्कुल हमें ठीक आ रही है, आवाज में आपकी कोई मसला नहीं है। आप जरा तफसील से हमें आगाह कीजिएगा कि ये आगे आपका कब तक यहाँ पे जो रुकावटें बीच में डाली जा रही थी, जिस पे बात की जा रही थी, रुकावटें हटा दी गई हैं सारी? अभी क़यादत पे खिताब करना है और हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमें क्या अहकाम देती है पार्टी की क़यादत। मैं समझता हूँ
کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ریزولوشن جمع کروانے کی جو کروا دی گئی ہے، یہ اپوزیشن کی پہلی کامیابی ہے کہ وہ جو 2 دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کے پاس نمبر ہے تو شو کریں، نمبر ہے تو شو کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جس دن یہ عدم اعتماد کی تحریک ہوگی، یہ نمبر شو بھی دیکھیں گے اور یہ اپنی بغلوں میں جھانک رہے ہوں گے، یہ اپنے لوگوں کو تلاش کر رہے ہوں گے جو ان کی صفوں پر بیٹھے ہیں اور ان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان سے پریشان ہیں، ان سے بیزار ہیں. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنی بغلوں میں جھانک رہے ہوں گے، ان کے لوگ چلے جائیں گے، جبکہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے 8 لوگ ان کے پاس ہیں. دیکھیں کبھی جانے والوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جا رہے ہیں. پاکستان کی ہسٹری رہی ہے کہ آخری خطاب تک کہتے ہیں جی میں موجود ہوں، پھر اس خطاب کے فوراً بعد ہم نے اس ملک میں اقتدار چھوڑتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا، ہم نے اس ملک سے اس طرح کے لوگوں کو فارغ ہوتے بھی دیکھا. جنرل مشرف اگر آپ کو یاد ہے تو اگر نہیں تو یاد کر لیں، بہت سارے ایسے ڈکٹیٹر اس ملک میں آئے، بہت سارے حکمراں پہلے بھی آئے اور جو آخری ٹائم تک کہتے رہے کہ جناب ہم تو موجود ہیں. تو اگر خان صاحب بھی ایسا کریں تو کچھ نیا نہیں ہے. جاتے جاتے بھڑک ماری جاتی ہے، جاتے جاتے وہ کہتے ہیں کھسیانی بلی کپا نوچتی ہے. تو نوچنے دیں. ہم نے اپنا کام کر دیا ہے، ریگولیشن جمع کروا دی ہے. اگر جو ہمارے پاس نمبر نہیں ہوتے تو ہم یہ اتنی سختگی، اور یہ کہتے تھے نا، خود ان کی شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ اگر نہیں کرائیں گے تو سستی ہوگی، کروائیں گے تو شکست ہوگی. تو تھوڑا انتظار کر لیں، دیکھ لیں، ان کو سمجھ آ جائے گی. بلاول بھٹو زرداری تو ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈی چوک پہنچ رہے ہیں، اس سے پہلے اپنی جو باقی بچی کچھ عزت ہے اس کو سنبھالیں اور استعفیٰ دیں. لیکن سر یہ بہت پرانی بات نہیں ہے، تحریک انصاف بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہوئی تھی. سر اسمبلیاں توڑ دیں، مقابلہ کریں، عوام کا جمع کفیر دیکھیں. عوام نے مسترد کر دیا ہے. آپ تو کہتے تھے میرے اگر 1000 لوگوں نے گو عمران گو کا نعرہ لگایا تو میں استعفیٰ دے کر چلا جاؤں گا. کم سے کم اپنی بات کا پاس رکھ لیں کہ لاکھوں لوگ ڈی چوک پر موجود ہیں. اسلام آباد کی ہر سڑک پر جھیالے موجود ہیں. اسلام آباد کی ہر سڑک پر پولیٹیکل ورکر. سر آپ کو اگر یاد ہو تو عمران خان صاحب نے اس سے بڑا جلسہ کیا تھا، اس سے بڑا وہاں پہ یہاں پہ پڑاؤ پڑا تھا، لیکن پھر بھی استعفیٰ نہیں لے سکے تھے. دن کا دھرنا ہم نے دیکھا تھا جہاں روزانہ شام میں ڈانس پارٹی ہوتی تھی اور پورا دن پنڈال خالی رہتا تھا. 120-150 کرسیاں لگاتے تھے اور 26 دن تک اس کو کنٹینیو کرتے رہے. اس کو جدوجہد کہتے ہیں کہ 10 دن تک پولیٹیکل ورکر سفر میں تھے اور اپنے قائد کے شانہ بشانہ تھے اور آج بھی چوک پر موجود ہیں. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری قیادت حکم کرے گی اس پر سر تسلیم خم کریں گے. اگر ہماری قیادت نے کہا کہ ہم نے یہاں پڑاؤ کرنا ہے، چاہے پڑاؤ کرنا پڑے کریں گے، 1 دن کرنا پڑے، 1 سال کرنا پڑے، قیادت کے حکم پر پڑاؤ بھی کریں گے انشاءاللہ. سر ان کا 126 دن کا دھرنا تھا اور ابھی تک اپنی اسٹریٹجی طے نہیں تھی. کیا اب آپ کی اسٹریٹجی طے ہو گئی کہ آپ کو اتنے دن رکنا ہے؟ بنی گلا جاتے تھے، آرام کرتے تھے، پھر شام میں آ جاتے تھے اور اپنے 100-200 لوگوں کو وہاں بلا کر اس کو کنٹینیو کرتے تھے. کبھی کس ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری لگاتے تھے، کبھی کس ڈسٹرکٹ کی ذمہ داری لگاتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے دھرنا دیکھنا ہے، انہوں نے لوگوں کا سمندر دیکھنا ہے تو ڈی چوک پر کیمرے آپ کے بھی موجود ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. BBC نے رپورٹ کیا ہے کہ ایشیا کی تاریخ کی سب سے بڑا یہ مظاہرہ ہے، احتجاج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے. انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے اور شاید پاکستان. سر ہم بھی آپ کو کور کر رہے ہیں، اسی وجہ سے ہمیں ایک بات بھی یاد ہے. 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم کا ٹائم ختم ہو چکا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو دیا تھا. دیکھیے ہم نے تو ریگولیشن جمع کرا دی ہے، ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خطاب باقی ہے. ابھی انہوں نے کیا کہنا ہے ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی ہم اپنے قائد کے احکامات کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ قیادت کا حکم کیا ہے. ٹھیک ہے. شجاعت صاحب کی طرف ہم چلیں گے، شجاع حیدر صاحب کی طرف. سر کیا سمجھتے ہیں کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ میں اس وقت بہت کوشچنس نہیں کر رہی ہوں. اقبال سان صاحب نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، کیا جواب دیں گے آپ؟ جی سر، دیکھیں بات یہ کہ میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان کو یہ اسٹیپ بہت پہلے لینا چاہیے تھا. ان کو اسمبلیاں توڑ کے جو ہے وہ ہمارا ملک جو ہے ڈیموکریسی کے لیے جو سو کال ڈیموکریسی ہم لوگ چلا رہے ہیں اور جس کا ہم نے تجربہ 70 سال کر کے دیکھ لیا، جس سے پاکستان میں کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے، ڈیموکریسی جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے وہ مہذب قوموں کے لیے ہوتی ہے جہاں پہ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور قوموں سے مخلص ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ہم ابھی تک 70 سال 75 سال ہو گئے، ابھی تک ہم ایک قوم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی نے کوشش ہی نہیں کی. حقیقت یہ کہ ابھی تک ہم ایک قوم ہی نہیں بن پائے. اب یہ جو چل رہا ہے سلسلہ تحریک عدم اعتماد، یہ سب پیسوں کا کھیل ہے. اب اس میں پیسے کی انویسٹمنٹ ہوگی، خوب کچھ لوگ پیسے بنائیں گے. سر کون کر رہا ہے پیسوں کی انویسٹمنٹ؟ دونوں طرف سے ہوگا. اب آپ سن رہے ہیں نا بیان، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس آپ کے ممبران ٹوٹ گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ممبران ٹوٹ گئے. آخرکار اپوزیشن نے جمع تو کروا دی نا اعتماد جمع کرا دیے. تو انہوں نے کیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ممبران ان کے ساتھ مل گئے ہیں وہ کیا ان کے لیے قوم کے وسیع تر مفاد میں ملیں؟
ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ان کے ساتھ ملیں گے وہ وسیع تر مفاد میں ملیں گے. یہ سب پیسے کا گیم چل رہا ہے. ہم لیکن 70 خان سال سے صاحب نے ملک کو کہا لوٹ رہے تھا ہیں, کہ سب کچھ صاف شفاف ہوگا, پیسوں کا گیم اب کبھی بھی نہیں ہونے والا, کچھ نہیں ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے پیسے چلیں گے؟ بالکل چلے گا. ابھی آپ دیکھیں نا حکومت کے بھی بیان آپ سن لیجئے کہ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں ہم بڑے مطمئن ہیں اور ہمارے پاس تعداد پوری ہے اور ان کو جو ہے سرپرائز ملے گا وغیرہ وغیرہ. مقصد ہے کہ انہوں نے بھی جوڑ توڑ کے سارے گر کھیلے ہوئے نا. پھر میں بہت پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹیپو سلطان ان کے آئیڈیل ہیں, اور ٹیپو سلطان واقعی ہر ایک کے آئیڈیل ہونے چاہیے. لیکن ٹیپو سلطان کے انجام سے کوئی سبق نہیں لے رہے کہ ٹیپو سلطان کیوں ناکام ہوئے. ان کے اپنی آستین میں سانپ تھے اور ٹیپو سلطان کو عین وقت پہ جو ہے غداروں نے مار دیا. تو عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی صورتحال ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ عین اس وقت جب ملک نے ابھی ٹیک آف لینا شروع کیا تھا عمران خان صاحب کی پالیسیوں سے, اب دنیا حیران ہونا شروع ہوئی تھی اور ملک نے سارے کرائسس سے نکل کے تھوڑا سا اسٹیبلٹی کی طرف جانا شروع کیا تھا. اور اس وقت انہوں نے یہ وقت کیوں چنا؟ انہوں نے یہ تو 3.5 سال حکومت چلی ہے نا. اگر انہوں نے یہی اسٹیپ اٹھانا تھا تو 2 سال بعد اٹھا لیتے, 1.5 سال بعد اٹھا لیتے. اب اس وقت جب 23 مارچ کا موقع آنے والا ہے اور پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ ہیں, روس اور یوکرین کی جنگ پہ وزیر اعظم کا جو اسٹینڈ انہوں نے لیا ہے وہ ساری دنیا اس سے حیران بھی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں اس قدر جرأت کہاں سے آ گئی. یعنی ایک شخص عمران خان, میں تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا. سر میں اس وقت آپ کی بات کو 2 پہلو میں ناظرین کے لیے میں بہت آسانی سے پروگرام کو سمجھانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ہم یہ باقاعدہ یہ نہیں کہ دوسرے شوز کی طرح ہم یہ کریں کہ جی بات کسی مدعے پر ختم نہ ہو. آپ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بہت پہلے اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے تھی, یعنی کہ سیاسی شہید ہو جانا چاہیے تھا. اصل میں توڑ کے پریزیڈنشل ڈیموکریسی کی طرف جانا چاہیے تھا. اچھا صدارتی نظام پہ جانا چاہیے تھا, اور وہ عمران خان صاحب نے دیر کر دی. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اب ایک بھگدڑ مچے گی. ٹھیک ہے نا. وہ ہو سکتا ہے ان کے ممبران ان کی طرف چلے جائیں یا ان کے ممبران ان کی طرف چلے جائیں, یہ تو فیصلہ بھی 1-2 ہفتوں میں ہو جائے گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ بہت کریٹیکل ٹائم تھا. اور پھر وہی والی بات جو عمران خان صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بیرونی ہاتھ ہو سکتا ہے. اب بیرونی ہاتھ والا کہاں سے اب کارڈ آ گیا اچانک سے؟ بالکل کارڈ آ گیا. اس وقت عمران خان صاحب جب کہہ چکے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ, اور پورے یورپ کو انہوں نے جواب دے دیا کہ نہیں, ہم کوئی آپ کے حق میں کوئی بیان نہیں دیں گے, کوئی روس کے خلاف ہم اسٹینڈ نہیں لیں گے, ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے. تحریک انصاف ابھی کہہ رہی کہ باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے ان لوگوں کو. بالکل ہو سکتا ہے. مطلب کیوں اچانک اسی موقع پہ کیوں ہوئی یہ بات؟ دیکھیں نا ٹائمنگ, آپ دیکھیں نا کہ جس وقت یہ بات, تو یہ لوگ تو پہلے دن سے عمران خان کی حکومت کو نہیں مان رہے. لیکن سر تحریک انصاف پہ بھی تو الزام ہے فورن فنڈنگ کا. میرا خیال ہے سچ کوئی سیریس فنڈنگ, وہ فنڈنگ ان کو کسی نے, ان کی کیا نام ہے ان کا اسکول جو تھا, شوکت خانہ میموریل اسکول, ہاسپٹل کے سلسلے میں ان کو جو امداد آئی تھی اس کے اوپر جو ہے ظاہر باہر سے آ رہی, پوری دنیا سے لوگ امداد دے رہے تھے ان کو, تو اس کے اوپر الزام ایک ہے جو کہ آئی تھنک وہ بڑا نان سیریس الزام ہے. چلے اس پہ یہ بات کرتے ہیں آگے. جی مولا بخش سمرو صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی آپ نے خان صاحب کی بات سن لی ہے, جمع غفیر جمع ہے, جب تک گورنمنٹ نہیں جائے گی نہیں ہٹیں گے. ان کے قائد نے کہہ دیا جب تک ہمیں بیٹھنا پڑا ہم بیٹھیں گے. تحریک انصاف کا جلسہ نہیں تھا, ہمارا جو ہے یہاں پہ مارچ ہے, جلسہ ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں ہیں, لیکن بہت کچھ آپ کے پاس میرے خیال ہے کہنے کے لیے. ایک بریک کے بعد پھر اسی سے کنٹینیو کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور کچھ تحریک انصاف کا بھی موقف لیتے ہیں. مولا بخش سمرو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کیا کہتے ہیں سمرو صاحب آپ؟ دیکھیں بات یہ کہ میرے بھائی جو پہنچے ہوئے پیپلز پارٹی کے اقبال خان صاحب, ان کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں, کیونکہ یہی والی چیزوں سے ہم بھی گزر چکے ہیں. جب ہزاروں لوگ آپ کو نظر آ رہے ہوتے تو آپ کا جذبے ویسے ہی بڑے بلند ہو جاتے کہ آپ پتہ نہیں کشمیر فتح کرنے چلے گئے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کل تو میں سمجھتا ہوں ان کا سینٹ کا الیکشن ہے, آدھے سارے ایم پی. ویسے آپ نے باتوں میں ایکسیپٹ کر لیا کہ ہزاروں لوگ ہیں, میجورٹی. فرق نہیں پڑتا ہمیں, فرق نہیں پڑتا. چلیں ٹھیک ہے. کیونکہ بات یہ کہ جو عملی کام ہے نا وہ یہ نہیں کر رہے, جو شوشے والی یا تماشے والی چیزیں وہ یہ ساری کر رہے ہیں. آپ دو باتیں, آپ بھی اسی سے گزر چکے ہیں. یہ تماشا آپ لوگ کی گورنمنٹ بھی کر چکی ہے. ہم تو 126 دن گزارا نا ہم نے, یہ گزار لیں تو ہم بھی مان جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ گزار لیتے ہیں سندھ سے چل کے یہاں تک آ گئے تو یہ بھی گزار لیں گے. نہیں دیکھیں نا, سرکاری جو مارچ ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. خود بندہ گھر سے اپنے خرچے میں نکلے نظریاتی وہ ہوتا ہے. اچھا, آپ بس بھیج کے پورے گاؤں کو بس میں ڈلوائیں, آپ کھانا پینا اس کا پورا اٹھا دیں. ویسے ہی یہاں لوگ غریب ہیں,
آپ ان کو کہیں گے آ جاؤ جی آپ, وہ تو کہنے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے لگانے کا, آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے کسی کو پیسے, یہ پیدل نکلے, یہ گاڑی میں فیول نہیں ڈالتا, کہنے کہ ہر بندہ خود نکلا ہے خان صاحب کہاں سے نکلا ہے, کتنی تو ویڈیوز آ گئی ان کی, کتنا تو ان کا جلسہ اور ریلیز ان کی ایکسپوز ہو گئی ہیں, کئی لوگوں کو تو پتا بھی نہیں ہے, وہ پیپلز پارٹی کا پہنے کہتے نہیں ہم تو یہ کھانے کے لیے آئے, کتنی تو ویڈیوز ان کی نکلی ہے, تو اسی مارچ کی نکلی ہے نا, آپ کی میڈیا کی مدد سے چیزیں مل رہی ہیں. یہ کراچی سے جو نکلے اسلام آباد تک کتنی سرکاری گاڑیاں انوالو ہوئی ہیں, پولیس کی گاڑیاں, ایمبولینس, فائر بریگیڈ, جھنڈے پولیس کی گاڑیوں میں لگ رہے ہیں, فائر بریگیڈ میں پول پہ پینافلیکس لگ رہے ہیں, اور ایمبولینس استعمال ہو رہی ہے کہ وہ جا کے پوسٹرز لگا رہے ہیں, کئی بینرز لگا رہے ہیں. تو یہ سارا سرکاری مارچ ہے, ان کا ایجنڈا کچھ بھی نہیں ہے, بس ان نے وہاں پہنچ کے بلیک میلنگ یہ کرنی بات تو میرے پروگرام میں ہی آ کے کہی گئی تھی کہ جی بختر بند گاڑیاں جو ہیں وہ ساتھ جائیں گی ہمارے, تو گئی ہے نا ان کے ساتھ گاڑیاں, اسلام آباد تک گئی ہیں ان کے ساتھ. یہ بیسیکلی سرکاری مارچ ہے, یہ کوئی نظریاتی لوگ نہیں نکلے گے ان کو پاکستان کی فکر, یہ اقتدار کی جنگ ہے, یہ اقتدار کی خاطر نکلے گا. اقتدار کی جنگ تو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے اقتدار کی جنگ تو جاری ہے نا, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے جو امپورٹنٹ ہے. عمران خان صاحب کو جب مشرف صاحب نے آفر کی تب تو اقتدار کے لیے تو وزارت نے نہیں لی تھی ان سے. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو پالیسیز چل رہی ہیں تحریک انصاف کی بالکل ٹھیک ہے, ابھی انہوں نے کہہ دیا آج میں کبھی بھی یہ جو مائنس بزدار کی بات کی جا رہی ہے اس وقت اس کو نہیں مانوں گا, یہ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات یہ کہ پی ٹی آئی ایک جمہوری پارٹی ہے, اگر بزدار صاحب سے اعتراض ہے وہ ود ان دا پارٹی, عمران خان صاحب کے پاس ڈسکریشنری پاور ہے کہ وہ کسی کو نامینیٹ کر سکتے ہیں سی ایم کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں علیم خان صاحب کے ساتھ جو گروپ ہے وہ بھی پارٹی کے ہیں, اور وہ پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہے, یہ میں بتا دوں. علیم خان صاحب ایسی پارٹی, یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی پیپلز پارٹی کے مارچ میں چلے جائیں گے, ان کی خوش خیالی ہے, خوش فہمی ہے ان کی کہ اگر وہاں علیم خان صاحب یا جہانگیر ترین صاحب ان کے پاس چلے جاتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ عمران خان صاحب کے پاس ہی سودا نہیں پڑے گا. تو پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملا ہے, جو پی ٹی آئی کو ووٹ ملا ہے وہ عمران خان کی شکل میں. لیکن سر تحریک انصاف والے میں جو یہ ترین گروپ ہے یہ تو خاص طور پہ اعلان کر چکا ہے کہ انہوں نے مائنس بزدار کا جو ہے وہ فارمولہ دے دیا ہے. بالکل کر چکا ہے, میں مانتا ہوں, کیونکہ مائنس بزدار کے لیے کافی لوگ نکلے پنجاب سے, صرف ترین صاحب یا علیم خان صاحب نہیں, اور بھی کئی ایم پی ایز ہیں. خان صاحب کو مان لینا چاہیے تھا نا, وہ کریں گے نا ابھی میٹنگ, ابھی کریں گے. ایک طرف تو کہتے جی میں نہیں مانوں گا, دوسری طرف کہہ رہے ہیں جی پیچھے سے یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ مان لیں گے. بہت ساری وجوہات ہے. جو پارٹی کا چیئرمین ہے اس کے پاس ایک ہے, میں نے پھر سے دوسری بار بتا رہا ہوں, ڈسکریشنری پاور ہے کہ وہ کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں جس کو وہ بہتر سمجھے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا پارٹی. اگر ود ان دا خان صاحب یو ٹرن تو لے ہی لیتے ہیں, دیکھیں وہ ملک کی خاطر لینا پڑ رہا ہے نا. اچھا, کوئی ذاتی ان کے پیسے یہ تو پارٹی کے لیے لے رہے ہیں نا, اگر فائدہ ہوگا. یہ تو وہی بزدار صاحب ہیں جن کی تعریفیں کرتے کرتے عمران خان صاحب نہیں تھکتے تھے, یہ تو وہی ہے, یہ تو وسیم اکرم پلس اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ تھا, اور ایک ہی بندہ پاکستان میں اچھا تھا وہ تھا بزدار صاحب. اب یہ یو ٹرن والی بات آپ بھی کر رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ ملکی مفاد, تو پھر اقتدار بات ہو گئی ہے, اس پہ تو بات نہیں ہوئی کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پارٹی کا ہے نا, پی ٹی آئی جمہوری پارٹی ہے. اگر پارٹی کے ایم پی ایس کا ایک مشورہ ہوگا خان صاحب کے ساتھ کہ جی ہم بزدار صاحب کے انڈر نہیں کام کرنا چاہ رہے, تو خان صاحب وہ پارٹی کے حق میں فیصلہ لیں گے نا. اچھا, ان نے اس بات کا تو قسم نہیں کھایا کہ میں نے پارٹی تباہ کر دینی, ایم پی ایس کو بھگا دینا اور بزدار کو ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب بھی سیاسی بندے ہیں نا. ٹھیک ہے, اقبال خان صاحب کی طرف چلتے ہیں. اقبال خان صاحب ترین گروپ کی طرف سے خاص طور پہ اعلان ہو چکا ہے, یہ بات سامنے آ چکی ہے جی مائنس بزدار کا فارمولہ ہے, اور خان صاحب ایک طرف یہ اعلان کر چکے ہیں, کہہ چکے ہیں کہ میں یہ مائنس بزدار والا فارمولہ نہیں ماننے والا. دوسری طرف اندر کی اطلاعات ہیں, اور جیسے ابھی سمرو صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی جمہوری ہے, اگر یہ کہا گیا کہ اس بات کو مان لیا جائے تو فیصلہ ہو بھی سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے, ترین گروپ آ جاتا ہے, تو آپ کی عدم اعتماد کی تحریک مکمل نہیں ہو سکتی, کامیاب نہیں ہو سکتی؟ چلیے جی, اقبال خان صاحب سے رابطہ ہو جائے گا. شجاع حیدر صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی شجاع حیدر صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ترین گروپ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے, خان صاحب ان کو ملانے میں منانے کا لفظ کہنا چاہیے, کامیاب ہو جاتے ہیں, تو یہ عدم اعتماد کی تحریک پھر کامیاب نہیں ہوگی؟ دوسری صورت میں خان صاحب کو سیٹ سے ہٹانے میں کوئی نہیں روک سکتا. ایگزیکٹلی, نمبر گیم ہے سارا یہ, تو اب ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا نمبر گیم پورا کرنے کے لیے سودے بازی تو کرنی پڑے گی. اب یہ عمران خان کے مزاج کے خلاف ہے, وہ ان کا مزاج یہ ہے کہ جس کو سپورٹ کرتے ہیں وہ پھر وہ آل دا وے جاتے ہیں اس کے ساتھ. لیکن اب صورتحال پھر میں نے کہا کہ ڈیموکریسی جو سو کال ڈیموکریسی ہم لے کے چل رہے ہیں اس میں سب کو خوش کرنا ہوتا ہے.
تو عمران خان صاحب کا بیان ابھی تو ہم شام تک سن رہے تھے کہ بزدار کو ہٹانے کا کوئی ایسا امکان نہیں ہے، اور بزدار کی پرفارمنس ابھی تک سب سے بہترین رہی ہے. اب وہ کہاں رہی ہے، کیسی رہی ہے، وہ تو ایک بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آخری خبریں آنے تک عمران خان صاحب نے لچک کا مظاہرہ کیا ہے، اور اگر انہیں حکومت میں رہنا ہے تو انہیں پھر یہ ترین گروپ کو جو ہے. اچھا، ابھی اقبال سان صاحب پھر ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. سان صاحب، آپ نے میرا سوال سن لیا تھا؟ ٹھیک ہے، کیونکہ سان صاحب جو ہے اس وقت دھرنے میں موجود ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو بعض یہ جو لائن ڈسکنیکٹ بار بار ہو رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اقبال سان صاحب سے بھی موقف لیں. شجاع صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، ابھی جیسے سمرو صاحب نے خاص بات کی، سمرو صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، انہوں نے کہا جی وقت کے لحاظ سے فیصلہ کر لیا جائے گا. ایک طرف آپ کہتے ہیں خان صاحب کسی کے سنتے نہیں ہیں، ان کا اپنا مزاج ہے، ایک طرف کہا جاتا ہے پارٹی میں ڈیموکریسی ہے، اگر پارٹی یہ کہے کہ کرنا ہے تو خان صاحب کر لیں گے. کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ اس وقت جو ہے حکومت کا رہنا جو ہے وہ بہت اہم ہے، عمران خان صاحب کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب جو پالیسیاں لے کے چل رہے تھے، اور پھر بیچ میں کرائسس آیا کورونا کا اور دوسرے معاملات آئے، تو وہ جو پرفارمنس دکھانا، جو آئیڈیل پرفارمنس دکھانا چاہ رہے تھے، وہ اس میں اب آنے والے تھے، اس ایرا میں انٹر ہونے والے تھے. اس سے پہلے ہی یہ تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی. اب اگر عمران خان صاحب اس وقت پیچھے ہٹتے ہیں اور حکومت ان کے ہاتھ سے جاتی ہے، تو لوگوں کے پاس تو وہی بیان ہے کہ جناب روٹی مہنگی کر دی، گھی مہنگا کر دیا، آٹا مہنگا کر دیا، اور اس پرفارمنس پہ لوگ ان کے خلاف اگلے الیکشن میں ان کو شکست کا سامنا ہو سکتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ہے یہ اگر چلے جاتے ہیں، اگر ہو جاتا ہے یہ گورنمنٹ اگر ختم ہوتی ہے اور دوسرا وزیر اعظم سلیکٹ ہو کے آ جاتا ہے، تو اس صورت میں تحریک انصاف کو ہمدردی ملے گی یا مخالفت زیادہ ملے گی؟ نہیں، میں نے کہا نا کہ اب ہمدردی کا ووٹ بھی مل سکتا ہے. اس وقت جو ہے ہمدردی کا ووٹ نہیں ملے گا. اس وقت تو لوگ کہہ رہے ہیں جناب برباد کر دیا ہمیں بھوکا مار دیا، پیٹرول مہنگا کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. لیکن عمران خان صاحب کی جو تھی لانگ ٹرم پلاننگ تھی، ان کی جو پلاننگ تھی اس کے ثمرات اب آنا شروع ہونے والے تھے. میرا خیال ہے کہ اگلے 5 ایئرز جو تھے وہ ان کے لیے بڑا پراسپیرس ایرا میں ہم داخل اقبال خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال خان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. اقبال خان صاحب، اگر ترین گروپ کا جو معاملہ ہے مائنس بزدار والا، وہ اگر ترین گروپ کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کے تو ووٹ ٹوٹ جائیں گے، اور آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ جی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی، تو وہ تو نہیں ہونے والی. دیکھیے، ابھی تو یہ بیچارے خوابوں کی جنت سجائے بیٹھے ہیں. جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ ایک چہرہ ہے، ایک پہلو ہے اس ساری سچویشن کا. جہانگیر ترین گروپ کو یہ راضی کر لیتے ہیں، چیف منسٹرشپ جو ہے ان کو دے دیتے ہیں. کاف لیگ کے ساتھ پھر یہ کیا کریں گے؟ کاف لیگ کو راضی کرتے ہیں تو جہانگیر ترین کے ساتھ کیا کریں گے؟ جہانگیر ترین کو پھر راضی کر لیتے ہیں تو باپ پارٹی جو ہے وہ بھی آن بورڈ ہو گئی ہے، اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور ان کے اپنے ایسے ایم پی ایز اور ایم این ایز جو درجنوں کی تعداد میں اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں، ان کا کیا کریں گے؟ تو دیکھیں، بات ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. ان کی ٹنکی میں بہت زیادہ سوراخ ہو گئے اور ان کا پانی بہنا شروع ہو گیا. یہ کون سے سوراخ بند کریں گے، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہا. تو یہ سیاست ان سے بہت دور کی بات ہے، ان کو بہت دیر لگے گی. ہم جس وقت چاہتے تھے اس وقت اب یہ لے کر آ سکتے تھے عدم اعتماد کی تحریک. جب یہ بار بار ہمیں چیلنج کرتے رہے کہ جناب عدم اعتماد کی تحریک نہیں لائے تو سب کی ہوگی. دیکھیں، اس وقت ہمیں اپنی زیادہ پریشانی نہ ہو. کاف لیگ بھی پھر بھی نمبر پورے ہیں، نہ ہو جہانگیر ترین بھی پھر بھی نمبر پورے ہیں. یہ ان کو پتہ لگ جائے گا. دیکھیں یہاں پر اب یہ کہہ رہے ہیں، خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ایسا کروں گا کہ 2028 تک اٹھنے کے قابل نہیں رہے گی اپوزیشن. دیکھیں، وہ میں نے کہا نا گیدڑ بھپکیاں تو مارتے ہیں نا. تو کل بلاول بھٹو زرداری نے تو کہا ہے کہ یہ بازاری لینگویج وزیر اعظم جب استعمال کریں تو اس کا کچھ مطلب ہوتا ہے. جب آپ کو مار پڑتی ہے نا تو آپ بار بار یہ کہتے ہو آپ کے مار کے دیکھ. تو یہ وہ والی بات کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مار کے دیکھ. تو مار ان کو پڑ چکی ہے، چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، بہت دور ہے دلی ان سے. اب ان کو بات سمجھ آ جائے گی. دیکھیں، یہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب ہم اندرونی پارٹی کے اندر یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو نہیں سنبھال سکے تو اپوزیشن کو کیا سنبھالیں گے؟ جہانگیر ترین الگ لے کے بیٹھے تھے، علیم خان الگ لے کے بیٹھے تھے. ٹھیک ہے، ان کے اختلافات کی بات مان لی، لیکن آپ یہ بتائیں مجھے، ابھی آپ کا ابھی بھی جو اگر آپ کی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس تو ابھی وزیر اعظم بھی ڈیسائیڈ نہیں ہے. اس میں کیا آپ لوگ آپس میں لڑائی نہیں کریں گے؟ اس میں کیا اپوزیشن جماعتوں کی لڑائیاں نہیں ہونے والی ہیں؟ نمبر پورے. تو زرداری صاحب نے کہا کہ میں نام بھی بتا دوں، پولیٹیکل لیڈر اپنے پتے شو نہیں کرتے. ان کو لگ پتا جائے گا کہ ہمارا پلان کیا ہے. سر زرداری صاحب اپنے پتے کہیں نہ کہیں شو کر ہی دیتے ہیں، یہ بات تو ماننے کی ہے، کیونکہ جس طرح سے انہوں نے شہباز شریف صاحب کو پتہ کھیلنے کا کہا ہے وہیں پہ اختلاف شروع ہو چکا ہے. ان کو بڑا ٹائم لگے گا. کبھی یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہے،
کبھی یہ کہتے ہیں پیسے چلا رہے ہیں. تو بھائی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ خان صاحب تو کہتے تھے نا کہ ایم این اے کو اگر فنڈ دیں تو یہ رشوت ہوتی ہے. تو ہر سال نہیں سر، آپ نے کہا کہ پولیٹیشین پتے شو نہیں کرتے، لیکن زرداری صاحب کہیں نہ کہیں کھیل کھیل گئے پیچھے. جس طرح سے انہوں نے شہباز شریف صاحب سے کہا کہ آپ ہی وزیر اعظم کے لیے ہمیں صحیح رکھتے ہیں، لیکن آپ کو بھی یہ بات پتا ہے کہ اس پارٹی میں اختلاف ہوگا، وزیر اعظم نئے جو ہیں وہ شہباز شریف کو ہرگز وہ پارٹی نہیں بنائے گی. تو ظاہر سی بات ہے پھر آپشن ان کا ہی بچ جاتا ہے. جی سومرو صاحب کی طرف چلتے ہیں. جی سومرو صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حسان صاحب کی باتیں سن لی، بڑے پرجوش ہیں، بڑے پر امید ہیں. مجھے تو لگتا ہے کہ جی 24 گھنٹے، اچھا پاکستان کی سیاست کا آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے نا. رات کو آپ سو رہے ہو، صبح آپ کو پتہ نہیں ہے جی ٹی وی پہ جو ہے چرند پرند آپ کو جو ہے وہ چلتے پھرتے نظر آ جائیں، چو 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 نظر آ رہی ہو، تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہونے والا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اتنا ہو سکتا ہے یہ؟ دیکھیں بات یہ مجھے ہنسی آ رہی ہے. ہاں یہ جتنے لوگ گئے نا، 1000 یا لاکھ یا کروڑ یا 1.25 کروڑ جتنے بھی ہیں، مجھے ان پہ ترس آ رہا ہے. ان کو یہی نہیں پتا کہ ان کا لیڈر خود اتنا کمپرومائزڈ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ چوک پہ رک ہی نہیں سکتا 126 دن. وہ وہاں ٹھہر ہی نہیں سکتا اسلام آباد. اتنا اس کو دم نہیں ہے. اس کی پارٹی کے ایم این ایز ایم پی اس کے کنٹرول میں نہیں ہے. وہ تنگ آئے ہوئے ان سے. ساروں پہ تو نیب کے کیس ہیں، ایف آئی کے کیسز ہیں، کسٹم کے کیسز ہیں، وہ تو جو عمران خان اینٹی کرپشن کے کیسز ہیں. ختم ہو جائیں گے اس میں. نہیں بات یہ کہ دیکھیں جو کیسز بنے، جو ان پر ریفرنسز فائل ہوئے، وہ بہت میچور ہو چکے ہوئے ہیں. پہلے کیس فائل ہوتا تھا، چلتا رہتا، اب تو وہ اسٹیج پہ آگے کیسز میچور نہ کریں. مجھے تو ایسا لگتا ہے جی اس وقت سب سے زیادہ جو ایک پارٹی ہے جو واقعی پارٹی کے طور پہ چل رہی ہے وہ صرف پیپلز پارٹی چل رہی ہے. مطلب اپوزیشن کی بات میں کر رہی ہوں، آپ کی پارٹی کی بات نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی اس وقت واقعی پارٹی کے اسٹرکچر پہ چل رہی. تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ پارٹی میں لوگ ایسے نہیں ہیں کہ وہ وہاں پہ کھڑے نہ رہ سکیں. دیکھیں بات یہ چیئرمین سینیٹ کا الیکشن ہوا سب کے سامنے ہوا. ان کے کیوں ارکان کیوں غائب تھے؟ ہاں ٹھیک ہے. اسمبلی میں تو ان کے لوگ ہی پورے نہیں آتے. نہ یہ پہنچا بھی نہیں سکتے، نمبر ان کے بند ہو جاتے، بیمار وہ ہو جاتے، کووڈ ان کو ہو جاتا ہے. پہلے اپنے پارٹی کے لوگ تو پورے کر دیں. یہ تو اپنی سندھ گورنمنٹ کو بچانے پہ آ جاتے ہیں. تحریک انصاف نے کر لی اپنے پارٹی کے ممبر پورے؟ ہمارے تو پورے ہیں الحمدللہ. اچھا تو وہ جو اتنے باتیں کریں گے کوئی نہیں، تو کہہ رہے کاف لیگ والے نہیں بھی ہوں گے تب بھی ہم نے کامیاب ہو جانا ہے. یہ گورنمنٹ جانی ہی جانی ہے، اتنا کانفیڈنس ہے. دیکھیں بات یہ کہ 1 سال پہلے ہوا تھا نا ووٹ آف کانفیڈنس، سب کے سامنے ہوا. خان صاحب منتخب ہو گئے نا واپس. اب بھی میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، کچھ نہیں فرق پڑنے والا ان کو. وہی وزیر اعظم ہے اور وہی رہیں گے. یہ گئے ہیں وہاں پہ واپس ادھر. اچھا وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان استعمال کر رہے ہیں 2028 والی، اور یہ میں تو وہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہ رہی. بہرحال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان بھی. آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو واقعی وزیر اعظم کی پوسٹ پہ وہ اس وقت ہیں، سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چیئر ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ جو زبان اس وقت وزیر اعظم صاحب استعمال کر رہے ہیں ان کو کرنی چاہیے؟ مجھے ایک بات بتائیں، جس نے ملک کو لوٹا ہو، عوام کو مرایا ہو، 80,000 لوگ مارے گئے تھے اسی ٹیررزم کی ان کی نالائق پالیسی پہ. امریکہ کے سامنے یہی جھکتے رہے ہیں. آئی ایم ایف کے پاس جا کے لے کے اس ملک کو اور دبا کے لوگوں نے قرضائی کیا ہے. قرض لیے کس لیے؟ جب آپ لوگ اپنے یہ انسٹیٹیوشن چلا ہی نہیں سکے. انسٹیٹیوشن تو چلا دیتے نا، کوئی کارکردگی تو چلا دیتے، پی آئی تو اٹھا لیتے، پوسٹل سروس کا ڈپارٹمنٹ تو آپ چلا لیتے، ایکسپورٹس تو بڑھا دیتے. ہائیسٹ نمبر آف ایکسپورٹس ابھی ہے اس سال اسی گورنمنٹ کے انڈر. ایف بی آر کا سب سے زیادہ ٹیکس ریٹ میں اسی گورنمنٹ کے انڈر لوگ آ رہے ہیں. تو کھل کے باتیں سومرو صاحب کھل کے باتیں بہت سی سامنے آ رہی ہیں، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں اس وقت یہ احساس ہوتا ہے، اور بہت سی پالیسیز جو ہمارے سامنے بھی تحریک انصاف کی ہیں جو چل رہی ہیں، اس کے بعد ایک احساس ضرور ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم اور میڈیا ٹیم کمزور ہے، جو عوام کے سامنے وہ پرفارمنس نہیں لا سکی. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور شجاع صاحب کی طرف جائیں گے ہم. شجاع صاحب ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ اگر حکومت کے وزراء عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ دے دیتے ہیں اور عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو ان وزراء جو لوگ ہیں، ان کے جو لوگ ہیں ایم این اے ایم پی اے، جو ان کے خلاف کیس کیا جا سکتا ہے. ایسا کچھ ہے سلسلہ کہ ان کے خلاف جو ہے کیس بھی ہو سکتا ہے، ان کو جو ہے وہ حکومت کو جواب بھی دینا پڑے گا؟ نہیں میرا نہیں ایسا کوئی خیال. ایسا کوئی کیس بننے کا مطلب کیا؟ ٹھیک ہے انہوں نے ووٹ دیا ان کے حق میں. نہیں ایسا چلے جی اس کو ابھی آگے کرتے ہیں، لیکن ایسا ہے بالکل کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو جو حکومت کے لوگ ہیں، جو حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے خلاف ایک لا ہے کہ ان کے خلاف کیس بھی ہو سکتا ہے. سومرو صاحب کی طرف بھی چلیں گے. جی سومرو صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کامیاب نہیں ہونی ہے، یہ کر لیں جتنا کرنا ہے، یہ صرف 2-4 دنوں کا کھیل ہے، ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ؟
دیکھیں یہ ان کی آخری چال ہے جو یہ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے. یہ زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں، لانچ مارچ لے کے دوسروں کے پیسے رینٹ کراؤڈ لے کے سرکاری مشینری ساری استعمال کر کے اسلام آباد پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ گورنمنٹ کو بلیک میل کریں گے. بہائنڈ دا اسکرین یہ چاہتے ہیں این آر او مل جائے، کیسز معاف ہو جائے، وزیر اعظم ہٹ جائے، ان ہاؤس چینج آ جائے، سارے معاملات جو ہیں یہ اپنے مطابق چاہتے ہیں. ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ملک کی ترقی ہو رہی ہے کہ نہیں. ان کے پہلے انٹرسٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ان کی ٹاپ پریورٹی ہے. جب تک ان کے انٹرسٹ کی خلاف ورزی نہیں آتی نا، سب اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. ہم تو نہیں آنا چاہتے تھے، ہم تو ملک کو سدھارنا چاہ رہے تھے. ہم تو اس لیے آئے تھے، کوئی خان صاحب کے پیسے تو نہیں پھنسے تھے سوئس بینک کے، انہیں اقتدار میں ہی رہنا تھا. ٹھیک ہے، شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں. شجاع صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آگے چل رہی ہے عدم اعتماد کی تحریک، اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا اپوزیشن کا؟ اپوزیشن بیٹھ جائے گی، بس ختم ہو جائے گا؟ جبکہ خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر یہ ناکام ہوئے تو میں نے تو زیادہ خطرناک ہو جانا ہے. دیکھیے یہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن ہے اپوزیشن کے لیے کہ ان سب کے خلاف، جیسا کہ سومرو صاحب نے کہا کہ کیس چل رہے ہیں اور کیس ابھی بڑے میچور ہو گئے. تو اگر تو یہ لوگ اس تحریک میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بہت جلدی ان کے فیصلے آنا شروع ہو جائیں گے. عمران خان صاحب اور کانفیڈنٹ ہو جائیں گے اور صورتحال ان کے لیے جو ہے وہ بڑی. اچھا، ابھی جو سان صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ جی ابھی تک انہوں نے وزیر اعظم صاحب کا جو اگلا انہوں نے کوئی کسی کا جو ہے اعلان نہیں کیا، نہ سوچا ہے، جبکہ آپ کے سامنے بھی ہے کہ زرداری صاحب شہباز شریف صاحب کو کہہ چکے ہیں کہ جی آپ ہی کو ہم دیکھ رہے ہیں آگے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ زرداری صاحب نے اپنا کارڈ کھیل لیا اس صورت میں کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ظاہر سی بات ہے پھر ان کی پارٹی کا آپشن بچتا ہے اور کون ہوگا نیا وزیر اعظم؟ ایسا ہی میں نے کہا نا کہ یہ اس وقت سچویشن یہ ہے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اگر ہٹا دیتے تو اب وزیر اعظم کون ہوگا. تو ابھی ان کے لیے سب سے بڑا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹانا، تاکہ ان لوگوں کی پھر آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے، وہ بہتر ہو جائے، ان کے جو پیسے پھنسے ہوئے ہیں یا جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں وہ سب ختم ہو جائے. اس کے بعد پھر یہ آ جائیں گے تو یہ آپس میں پھر وہی سیاست ہوگی، 5 سال تم کھیلو 5 سال ہم کھیلیں، وہ جو اس سے پہلے معاہدہ ہو چکا تھا. شہباز شریف کے خلاف بھی جو کیس ہے وہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے، وہ تگڑا کیس ہے جس کا فیصلہ بھی ہونے والا ہے. اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس معاملے کو اس لیے بھی ٹویسٹ کیا گیا کہ جی جلدی سے معاملہ حل ہو تاکہ یہ کیس وغیرہ ختم ہو سکے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ، حدیبیہ کیس سے زیادہ اسٹرانگ کوئی کیس تھا، کتنا میچور ہو چکا تھا، لیکن جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال ہے ان لوگوں کے لیے اس وقت بہت ضروری ہے کہ یہ عمران خان کو جو ہے اقتدار سے الگ کریں اور خود اقتدار کی کرسی پہ بیٹھیں. 2 دن میں سر اسلام آباد کو کہاں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسلام آباد میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ڈی چوک، فیض آباد، یہ سب جو سلسلہ بھی یہاں پہ ہے، تو آپ کو لگتا ہے جس طرح سومرو صاحب نے کہا نہیں ٹکنے والے، ان میں ہے ہی نہیں، وہ جان ہی نہیں ہے کہ وہاں ٹک سکے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ تو پیسے کا کھیل ہے، جتنا پیسہ آپ ڈالتے رہیں گے. اس وقت انہوں نے انویسٹمنٹ کرنی ہے ساری. اس وقت انہوں نے دھرنے کو کامیاب کرنے کے لیے ان کو کہیں سے بھی پیسہ لانا پڑ جائے، یہ کہیں سے بھی عوام کو، پبلک کو لانا پڑ جائے، عوام کو نہیں، میں پبلک کو کہوں گا، ٹھیک ہے نا، تو کہیں سے بھی پیسہ لانا پڑ جائے یہ لائیں گے. اس دھرنے کو کامیاب کرنے کی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر یہ تھوڑا سا عمران خان صاحب اور تحریک انصاف اوور کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ چلا نہیں پائیں گے، یہ بات ہے، یہ ایک اوور کانفیڈنس کا مظاہرہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ایسی بات نہیں ہے، ان کے لیے یہ آخری کھیل ہے. اور جب انسان کو، جب آپ کسی کو سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ بس پھر یہی بند گلی ہے، اسی میں یہیں سے. کیونکہ تحریک انصاف والی کہہ رہے جی ہم ثبوت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں 80 کروڑ کی آفر دی جا رہی ہے اور کہ آپ ہمارے پاس ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں، تو ایسا بھی ہے کچھ؟ عمران خان صاحب نے کہی ہے یہ بات، وزیر اعظم نے کسی انفارمیشن پہ کہی ہوگی نا، ساری ان کو ایجنسیاں ساری ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، مطلب انفارم کر رہی ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس وقت تو پل پل کی خبریں دی جا رہی ہوں گی نا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کے پرندے اتنے ہلکے ہیں کہ جی فوراً سے اڑ جائیں گے دانا ملے گا تو؟ یہ تو ہماری روایت ہے نا، پچھلے 70-75 سال سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہ تو ہمارا ٹریڈیشنل سیاست ہے کہ اپنے جب ایسے موقع آتے ہیں تو یہ ہمارے ایم پی ایم این اے جو ہیں ان کے لیے بڑا گولڈن چانس ہوتا ہے لمبی رقم ایک طرف کرنے کا، ٹھیک ہے. رہ گئی عوام، سینٹ میں بھی ہم بولیاں لگتے ہوئے دیکھ چکے ہیں نا. یہ تو سب ٹریڈیشنل پالیٹکس ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، عمر گزر گئی ہماری بھی اور آپ بھی. تو کیا مطلب عوام کے ساتھ کون سی ہے؟ اب عوام کا تو یہ ہے کہ عوام اگر ان کو عمران خان صاحب کو نااہل کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، نااہل کو ہٹا دیں، مکاروں کو لے آئیں، ٹھیک ہے نا. نااہل تو کبھی سیکھ کے کچھ نہ کچھ اہل ہو جائے گا، لیکن مکار کبھی نہیں سدھرے گا. اس نے پھر وہیں جا کے سرے محل بنانے، اس نے پھر وہیں جا کے مال بنانا ہے اور جا کے دوسرے ملکوں میں فلیٹ خریدنے اور پیسہ. تو سر نااہلی زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا کرپشن زیادہ بڑا مسئلہ ہے؟ میرا خیال ہے کہ اب آپ کی چوائس ہے. اب جو عوام کی حالت ہے، عوام دیکھیں ایک آپ ہی کی بات پہ کہہ رہی ہوں، ایک طرف نااہلی کا مسئلہ، ایک طرف کرپشن کا مسئلہ. میرا خیال ہے کہ نااہل کو موقع دے دیں، تھوڑا سا سیکھ تو جائے گا نا، کبھی تو اہل ہو جائے گا نا. میں نے اگر بلہ پکڑنا مجھے نہیں آتا تو میں تھوڑی دیر کھیل
کھیلتا رہوں گا, 50-100 بالیں کھیلوں گا, شاید مجھے سر پاکستان کو ہم جھونک تو نہیں سکتے نا اس نااہلی پہ, مکاروں کی طرف جھونک دیں, جیسا کہ آپ جیسے ہوتا آ رہا ہے ویسا کر لیں آپ, یہ تو چوائس آپ کی ہے. دیکھیں ایک طرف کھائیے اور دوسری طرف جو ہے سمندر ہے, آپ نے کس طرف چھلانگ لگانی ہے یہ آپ کی. تو سر وہ جو ہاتھ رکھنے والے ہیں وہ کس کی طرف ہیں؟ جی یہ تو بڑا آپ نازک سوال کر رہی ہیں, سینسیٹیو کویشچن ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ صرف ویٹ اینڈ سی دیکھ رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت جھکاؤ عمران خان صاحب کی طرف ہوگا. یہ مجھے اوپینین دینی چاہیے مجھے نہیں معلوم, لیکن اس وقت عمران خان صاحب کھلا اوپینین دے چکے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی اپوزیشن کی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہا جی امپائر نیوٹرل ہے, اچھی بات ہے, یہ ناکام ہوں گے تو ہمارے اوپر کہانی نہیں آنے والی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایڈونچر کے متحمل نہیں. سر ایڈونچر تو ہو رہا ہے, ایڈونچر لگا ہوا ہے آپ کے اسلام آباد میں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ایڈونچر کامیاب ہو گیا تو اس میں عمران خان کا نقصان نہیں ہے. عمران خان کو تو اپوزیشن کی سیٹ سوٹ کرتی ہے یار, وہ تو تقریر کرنے میں ان کو بڑا مزہ آتا ہے. وہ جو جوشیلی تقریریں کرتے ہیں تو وہ تو محفل کو گرما دیتے ہیں نا. تو عمران خان تو میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ایسی جوشیلی تقریر کرتے ہیں کہ جی وہ میدان گرما دیتے ہیں. آپ یہ بھی مان لیں. سومرو صاحب کی طرف چلتے ہیں. سومرو صاحب اس وقت عالمی سطح پہ ایک بڑی نازک صورتحال ہے, اور اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کو اسٹیبل ہونے کی ضرورت ہے, لیکن تماشا جاری ہے اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا دورس نتائج سامنے آنے والے ہیں؟ کیا کوئی سنسیئر نہیں ہے؟ آگے کیا ہونے جائے گا؟ دیکھیں بات یہ کہ ابھی عمران خان صاحب جب گئے تھے رشیا, تو رشیا کے ساتھ تعلق بہتر کر کے آئے ہیں. جو اپوزیشن ہے ان کو شاید یہ بھی بات پسند نہیں ہے. خان صاحب نے کوشش کی مڈل ایسٹ میں انٹرفیئر ہوئے, معاملات ان کے ساتھ بھی بہتر کیے جائے, ایران کے ساتھ معاملات بہتر کیے جائے, چائنا کے ساتھ بہتر کیے جائے. اور ہم نے اپنی فوج کو اور اپنے لوگوں کو مروانا نہیں ہے. دوسروں کی جنگوں میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے. افغانستان میں بھی کوئی ہم نے جنگ کا کردار نہیں ادا کیا, ہم نے امن کا کردار ادا کیا. رشیا اور یوکرین کے لیے بھی خان صاحب نے امن کی بات کی ہے کہ اگر امن آپ چاہتے ہو تو اس کے لیے بالکل ہم کردار ادا کریں گے. یہ جو اپوزیشن والے ان کا پورا آپ پاس دیکھ لیں, فوجیں اپنی بھجوائی, لوگ مروائے, ڈرون دوسرے ملک سے آ کے اسی لوگوں کو, یہاں کے لوگوں کو مارے گئے, یہ چپ کر کے تماشا دیکھتے رہے. زرداری صاحب کے بارے میں تو خود وہ امریکہ سے سفیر جو ہے امریکہ کی, انہوں نے خود کہا کہ یہ ہمیں کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمارے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے, پیسہ آپ کتنا دے رہے ہو یہ ہم بیان دیتے رہیں گے, آپ اپنا کام کرتے رہیں. تو یہ دیکھیں اس طرح کے تو حکمران ہیں, اور یہ پہنچے گی جی اسلام آباد خان صاحب کو ہم ہٹائیں گے. اور مہنگائی, اچھا مہنگائی کا حل ہے ان کے پاس؟ کتنی بار اسمبلی میں ان سے یہ پوچھا گیا جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کا حل آپ کے پاس ہے؟ وہ حل ان کے پاس ہے نہیں. ان کے پاس صوبے کی آپ نے جو حل دیا وہ حل تھا. دیکھیں اس ٹائم پاکستان کو آپ نے جو حل دیا وہ حل تھا. جو پیٹرول کی پرائس نیچے گئی ہے, بجلی کا کم, وہ حل تھا. آپ کو لگتا نہیں کہ اس وقت یہ صحیح نہیں تھا اور آگے والی آنے والی ہر گورنمنٹ کو اس کو بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیں مجھے چودھری صاحب نے کہا تھا نا, چودھری فواد صاحب نے, کہ جی یہ تو پتہ چل جائے گا کہ مہنگائی کم کیسے ہوتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اگر گورنمنٹ بدلتی ہے تو آنے والوں کے لیے کوئی اچھا وقت نہیں ہوگا. یہ دیکھیں بات یہ کہ پیٹرول تو آپ دوسرے ملکوں سے لیتے, پاکستان میں تو پیدا نہیں کر رہے آپ لوگ. تو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ کا ٹیرف بھی افیکٹ کرتا ہے. اور اگر آپ نے اس ملک پہ دینا ہے تو ان کو فلکچویٹ تو نہیں کر سکتے آپ زیادہ. یہ تو خامخواہ کا پچھلی حکومتوں نے ایک ببل بنایا ہوا تھا کہ کسی طرح ہمیں ایک انویسٹمنٹ مل جائے. مطلب وہ والے ہم عوام کے ساتھ اس طرح جھوٹ تو نہیں بولنے والے, جو باہر کا ریٹ ہے اسی ریٹ پہ دینا چاہ رہے ہیں. تو ببل تو نہیں کریٹ کرنا چاہ رہے ہم خامخواہ کا. ٹیکس بھی اسی گورنمنٹ میں ہو رہا ہے نا, چیزیں تو بڑھ رہی ہیں, بہتری کی طرف ہی آ رہی ہے. اقبال خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اقبال خان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ سر آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی مجھے. اچھا جی, ایم سی آر سے ہم کہیں گے آواز کا تھوڑے بہتری لا دیں. جی اقبال صاحب, خان صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ مجھے آواز ٹھیک نہیں آ رہی. آپ ٹھیک ہے, چلیں جی چلیں جی آپ سے کانٹیکٹ ابھی کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں شجاع صاحب کی طرف. شجاع صاحب کیا سمجھتے ہیں, یہ جو آپ ابھی تک مطمئن ہیں جو ہماری فورن پالیسی اس وقت چل رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ڈیفینیٹلی بڑا چینج آیا ہماری. اگر جو کہتے ہیں نا وہ تبدیلی آ گئی ہے, تو تبدیلی ہماری فورن پالیسی میں تو واقعی تبدیلی آئی. دنیا نے ہماری طرف دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ ہاں اچھا ہم بھی کوئی قوم ہے. اس سے پہلے تو ہمیں غلاموں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے اور ہم غلاموں کی طرح بیہیو کرتے رہے. تو اس دفعہ خان صاحب کی پالیسی انٹرنیشنل لیول پہ جو ان کی پالیسیز تھیں وہ تو ریئلی پاکستان کا امیج بہتر کیا ہے, پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ عوام جو ہے نا وہ کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے, اور ملک قربانی مانگتا ہے اس سچویشن میں. اس وقت جو حالات ہیں ملک کی مہنگائی جو ہے وہ بے تحاشا بڑھ رہی ہے, اور یہ اس وجہ سے نہیں بڑھ رہی کہ جناب کوئی عمران خان کی حکومت کی نااہلی ہے, بلکہ آپ دیکھ لیں انٹرنیشنل لیول پہ پیٹرول کی پرائس کہاں چلی گئی. کورونا کی وجہ سے پوری دنیا ڈسٹرب ہے. جو کنٹینر آپ کا $1000 میں کہیں آتا تھا اب وہ $5000 میں آپ کو پڑ رہا ہے. چلے اقبال خان صاحب سے بھی اس کا جواب لے لیتے ہیں. اقبال خان صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی اقبال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ایک عالمی سطح پہ ایک نازک صورتحال ہے، ان حالات میں پاکستان نے اپنا ایک اسٹینڈ لیا ہوا ہے، خارجہ پالیسی اس وقت بہتر جا رہی ہے انٹرنیشنل سطح پہ، اس وقت یہ سب کچھ ہونا کیا ٹھیک تھا؟ اور اس وقت اگر آپ نے یہ کیا ہے، یہ ٹائم چوز کیا ہے، تو آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ کو فوراً فنڈنگ ہو رہی ہے سب تمام چیزیں کرنے کے لیے؟ جو وقت گزرے گا پہلے تو یہ اپنی فورن فنڈنگ کے حساب دیتے ہیں جو کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں الیکشن کمیشن میں. دیکھیں اب یہ الزام لگا دینا، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتیں پاکستان کا حصہ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں کہ ان کی خارجہ پالیسی بڑی سود مند ثابت ہو رہی ہے، یہ ہر بات کا ان کا الٹ مطلب نکالا کریں آپ بہت آسانی کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ جو چائنا کے ساتھ ہمارا جو سی پیک کا معاہدہ تھا جو آصف علی زرداری صاحب کر آئے تھے، جب سے عمران خان کی حکومت آئی ہے اس روی کا شکار ہے. آپ نے اپنے روٹس کو صحیح طرح استعمال ہی نہیں کیا. اس وقت شاید یہ یورپ کو خوش کرنے کے لیے تو وہاں گئے تھے، لیکن بہت سارے لوگ ہم سے ناراض بھی ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر ہم نے اپنا نیوٹرل پلے کرنا تھا، لیکن خان صاحب نے اپنا پلڑا کہیں دکھا کر پوری دنیا کے ساتھ جو اس وقت جنگ کی جو صورتحال ہے اس میں پاکستان کو بھی انوالو کرنے کی کوشش کی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں پاکستان کے لیے بہتر نہیں تھا. یہ بھلے کہتے رہے کہ جی ہماری خارجہ پالیسی بڑی بہتر ہے اور بڑے بہتر انداز میں ہم جا رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات اور ثمرات اس وقت پاکستان جو کسی بھی قسم کی لڑائی کا یا کسی بھی قسم کی جنگ کا حصہ بننا یا اپنی سائڈ ڈکلیئر کر دینا، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. جو خان صاحب نے یہ حرکت کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں نقصان ہوگا. سر پہلی گورنمنٹس نے کیا ہے؟ پاکستان بھگت رہا ہے نا ایک طرف جھکاؤ کرنے سے. پاکستان نے تو بھگتا تھا کہ ایک طرف آپ نے جھکاؤ کیا اور آپ نے پوری قوم جو ہے تاریخ گواہ ہے پاکستان کی. سنا میں آپ کو صدر زرداری صاحب کے دور کا یاد دلاتا چلوں، ہمارے تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی بہتر تھے اور ہمارے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی سر وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تعلقات بہتر تھے، وہ یہی تو الزام لگا رہے ہیں. سنا پلیز لیٹ می فنش. جی سر. دیکھیں جب زرداری صاحب چائنا جاتے ہیں تو سی پیک لے کر آتے ہیں، ایران جاتے ہیں تو گیس پائپ لائن کا منصوبہ لے کر آتے ہیں، اور جب امریکہ جاتے ہیں تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ فنڈ کی صورت میں لے کر آتے ہیں. یہ کیا لے کر آئے؟ یہ کیا کر آئے؟ جو سی پیک زرداری صاحب نے دیا تھا یہ اس کو بھی تہس نہس کرنے کے در پر تھے، اور جو رشیا کا دورہ کر آئے، تو کیا پاکستان اس وقت اس سے متحمل ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی دنیا کی کسی بھی طاقت سے کہ لڑائی مول لے یا کسی لڑائی کا حصہ بنے؟ تو سوال تو یہ بنتا ہے کہ پاکستان اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی بھی لڑائی کا حصہ بنے. سر آج ہی تو کل پاکستان پہ یہ وقت ضرور آنا تھا کہ اس کو نیوٹرل ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا، ایک طرف جھکاؤ کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا. یہ وقت تو ہماری ہسٹری میں لکھا ہوا تھا اور آگے فیوچر بھی تھا ہمارے کہ ہمیں ایک دفعہ فیصلہ ضرور کرنا تھا. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی گورنمنٹ ہوتی تب بھی اس کو فیصلہ کرنا پڑتا. دیکھیں میں نے تو آپ سے کہا نا کہ زرداری صاحب جب چائنا گئے تو سی پیک لے کر آئے، ایران گئے تو گیس پائپ لائن کا منصوبہ لے کر آئے، اور جب امریکہ گئے تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ فنڈ کی صورت میں لے کر آئے. یہ کیا لے کر آئے پاکستان کے لیے؟ کس ملک سے کیا وصول کر آئے؟ اگر کچھ لائے ہیں پاکستان کے لیے، کچھ کیا ہے پاکستان کا بھلا، تو ضرور مجھے بتائیے گا، مجھے انتظار رہے گا. اچھا سر ایک بات کا آپ نے جواب نہیں دیا مجھے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت جو حالات ہے، اس وقت اس ٹائمنگ کو چوز کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی؟ دیکھیں حالات اس وقت بہت سوٹیبل ہیں. خان صاحب کے گھبرانے کا نہیں، گھر جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. یہ حالات اتنے بہترین ہیں، اس سے اچھے حالات ہونے نہیں چاہیے تھے. یہ ہر 2 دن کے بعد کہتے تھے جناب عدم اعتماد لے کر آئے. اب جب لے کر آ گئے تو پھر ان کو یہ حالات برے کیوں لگ رہے ہیں؟ مجھے تو ان کی باتیں سمجھ نہیں آتی. 2 دن پہلے تک یہ سندھ فتح کرنے نکلے تھے، جہاں سندھ کے لوگوں نے ان کو موچلے. سر حالات آپ کے لیے سوٹیبل ہیں جو ایم این ایس کو 80 کروڑ روپے دینے کی بات تحریک انصاف کر رہی ہے، یہ سوٹیبل ہے آپ کی طرف سے؟ یہ 3.5 سال سے چور اور ڈاکو کا نعرہ لگاتے ہیں. انہوں نے احتساب کے نام پر نکالا کیا؟ جس شہزاد اکبر کو جنہوں نے احتساب کے لیے چیف بنایا تھا اسی کو نکالا. سر 80 کروڑ کا جواب دیجیے گا مجھے. 80 کروڑ کا الزام لگ رہا ہے کہ آپ ایک ایم این اے کو خریدنے کے لیے 80 کروڑ روپے دے رہے ہیں. ثابت کون کرے گا؟ جو الزام لگاتا ہے وہ ثابت کرتا ہے. یہ ثابت کریں کہ ہم نے کون سے ایم این اے کو پیسے دیے، یہ ثابت کر دیں، میں ان کو مان جاؤں گا. دیکھیں یہاں جب ان کو اپنی کشتی ڈوبتی نظر آ رہی ہے تو کل تو دیکھیں انہوں نے جہانگیر ترین ہمارا نہیں ہے ان کا ہے جس کو یہ ناراض کر کے بیٹھے ہیں. علیم خان ہمارا نہیں ہے ان کا ہے جس کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں. چلیے سر پروگرام کا وقت کم ہے، مجھے لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا. لگائے تو سب چھوڑ کے ان کو چلے گئے، تو جب ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں الزام یہ دوسروں پر لگا رہے ہیں. اور ابھی بھی ہم نے ہاؤس رائڈنگ نہیں کی ہے. آپ کو پتہ لگے گا کہ کن کے اپنے لوگ جب ایک ایک کر میڈیا پر آ کر کالے چٹے کھولیں گے تب آپ کو یقین آئے گا کہ یہ کس طرح کی حکمرانی کر رہے تھے. اور یہ کہتے تھے نا جناب. جی چلے سر شکریہ. مولا بخش سومرو صاحب لاسٹ کامنٹ کر دیجیے گا، پروگرام کا وقت کم ہے. دیکھیں میں یہ بس دیکھ رہا ہوں کہ کافی جذباتی ہوئے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. گورنمنٹ یہی رہے گی، وزیر اعظم صاحب یہاں رہیں گے، جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب
عمران خان صاحب کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں جانے والے. بہرحال جناب ایک ہفتہ پاکستان کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے. دیکھتے ہیں کہ 22-23 مارچ تک کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.